रमज़ान ट्रेनिंग एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। अगर हमने रमज़ान में ट्रेनिंग हासिल नहीं की तो उसका मुशाहिदा आप देख सकते हैं कि रमज़ान के पहले वाली ज़िंदगी और बाद वाली ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ट्रेनिंग हासिल नहीं की। रमज़ान का महीना साइकिल ब्रेकर का महीना है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो आदमी गुस्सा करना ना छोड़े या झूठ बोलना ना छोड़े तो ऐसे आदमी के रोज़े की कोई हाजत अल्लाह ताला को नहीं, तो साइकिल इंटरप्ट करेगा ही। कि नौजवानों का जो लाइफ स्टाइल है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, लज्जत के पीछे भागना, चटखारों का गुलाम होना। बंदा मोमिन को मालूम होना चाहिए कि वो खाने के लिए पैदा नहीं किया गया। जानवरों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि वो खाते चरते चुगते हैं। मोमिन जो है चरने चुगने वाला नहीं होता। मोमिन खाता है ताकि वो एनर्जी पाए और दीन की खिदमत करे, खुदा की इबादत करे। तो ये बड़ी ट्रेजिडी है कि रमज़ान हैज़ बिकम ए फूड फेस्टिवल। रमज़ान का पर्पस ये है कि जो गरीब हैं, जो साल भर खाना नहीं खाते, भूखे रहते, उनका एहसास आपके अंदर पैदा हो। गरीबों का कोई एहसास नहीं, बल्कि गरीबों का दिल दुखाते हैं। गरीब तो आम दिनों में भी नहीं खाता, रमज़ान में देखता है तो और रोता है कि परवरदिगार हमको कैसे जो है गरीब बना दिया कि ये लोग तो आम दिनों से ज़्यादा रमज़ान में खाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO तेलंगाना के रमज़ान पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज हमारे साथ मोहतरम S अमीनुल हसन साहब, जो कि जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर जमात है, वो हमारे मेहमान ख़ुसूसी है। मैं मोहतरम S अमीनुल हसन साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम का छोटा सा तारुफ़ ये है कि आप पेशे से इंजीनियर है, बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट है और आपका तारुफ़ हिंदुस्तान के आम लोगों में कुरानिक स्कॉलर की हैसियत से पाया जाता है। आप पिछले 25 साल से कुरानिक हल्का और कुरानिक क्लासेस लेते हैं। आपका तारुफ़ जो है NLP की हैसियत से पाया जाता है। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है, पब्लिक स्पीकर भी है और पिछले 25 साल से 2006 से बेंगलुरु का एक कुरानिक स्टडी सर्कल भी आप चला रहे हैं और वो दिल्ली में भी अभी जारी है। उसके अलावा आपका तहरीक इस्लामी के लिटरेचर में आपका बहुत बड़ा ताउन हमेशा से रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। ख़ास करके आपके किताबें नौजवानों में बहुत मकबूल है, जिसमें से नफ्स का तज़किया, फ़र्द का इर्तिक़ा और बच्चों की ज़हानत का फ़रोग़, इस तरह के मुख्तलिफ़ किताबें भी आपकी बहुत मशहूर हैं। मैं मुख्तसर तारुफ़ के बाद आगे S अमीनुल हसन साहब से जो आज के हमारे इस पॉडकास्ट का जो उन्वान है, जिस पे हम यहाँ जुड़े हैं, रमज़ान मुबारक चूँकि महीना जिसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, उससे सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ़ डेवलपमेंट और एक आम नौजवान के लिए रमज़ान किस तरह गुजारना चाहिए, उस पर कुछ चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तो एक और मरतबा आपका इस्तकबाल करता हूँ और हमारा पहला सवाल आपसे इस ज़िमन में होगा, चूँकि हम रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं, तो रमज़ान के सिलसिले में ये कहा जाता है कि रमज़ान सेल्फ़ लर्निंग के लिए और एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अहमियत रखता है। तो इस सिलसिले में आप वज़ाहत फरमाएँ कि किस तरह रमज़ान हमारे लिए बहुत सेल्फ़ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान ट्रेनिंग एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। ट्रेनिंग वैसे ही है जैसे बूट कैंप ट्रेनिंग होती है, जिसमें एक तवील मुद्दत के लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है और उसके बाद मैदान में भेजा जाता है। तो उसी तरह से एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 महीने का है और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद 11 महीने हमें मैदान में वैसी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए जैसे हमारा खुदा हमसे चाहता है। अगर हमने रमज़ान में ट्रेनिंग हासिल नहीं की तो उसका मुशाहिदा आप देख सकते हैं कि रमज़ान के पहले वाली ज़िंदगी और बाद वाली ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ट्रेनिंग हासिल नहीं की। पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन में 3 छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। बैड हैबिट्स का एक पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं कि बैड हैबिट का जो फॉर्मेशन होता है, इसका एक पैटर्न होता है
उस पैटर्न को रमज़ान इंटरप्ट करता है, तोड़ता है। दूसरा है साइकिल ब्रेकर। बाज़ बुराइयों का एक चक्कर होता है, एक साइकिल होता है और आदमी उसी को दोहराते रहता है, तो साइकिल ब्रेकर का महीना है। और तीसरा न्यू हैबिट फॉर्मेशन का महीना है। जैसे पैटर्न इंटरप्ट, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आगे आपके पास सवालात हों कि नौजवान मोबाइल के एडिक्शन में आजकल जो है बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि मैरिनेटेड है। तो पैटर्न इंटरप्ट का मतलब है कि क्यों आदमी बार बार फ़ोन की तरफ जाता है। रमज़ान का महीना उसे रोज़े में ये याद दिलाता है कि ये काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारी आंख का भी रोज़ा है, तुम्हारे कानों का भी रोज़ा है, हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला के पास बास पुरस होगी, तो आपका जो पैटर्न है वो ब्रेक होगा। साइकिल ब्रेकर का मतलब है कि बाज़ आदतें, जैसे गुस्सा करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, या घर में बच्चों और घर वालों के साथ झगड़ा करने की आदत है, तो ये एक साइकिल होता है। और इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ ट्रामा कहते हैं। माँ बाप गुस्सा करते हैं तो बच्चों में उसे ट्रांसमिट करते हैं, फिर उसके बाद ये साइकिल चलते रहता है। तो रमज़ान का महीना साइकिल ब्रेकर का महीना है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो आदमी गुस्सा करना ना छोड़े या झूठ बोलना ना छोड़े, तो ऐसे आदमी के रोज़े की कोई हाजत अल्लाह ताला को नहीं है। तो साइकिल इंटरप्ट करेगा ये। और तीसरा न्यू हैबिट फॉर्मेशन है। जल्दी उठने की हैबिट है, खाने पीने में एक शेड्यूल बनाने की हैबिट है, ज़्यादा इबादत करने की हैबिट है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के ये तीनों पहलू रमज़ान में आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है इसके लिए, तो रमज़ान के अंदर क्या अच्छा रमज़ान गुजारने और एक ट्रांसफॉर्मेटिव रमज़ान बनाने के लिए एक अच्छा शेड्यूल और एक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत होती है क्या? तो उसके लिए क्या चीज़ें दरकार है? देखिए, टाइम टेबल वो आदमी बनाता है जिसके पास कोई पर्पस हो। मुझे अक्सर पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा जो बहुत देर तक सोता है, 11 बजे 12 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक उठता नहीं, क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि उसे उठकर भी करना क्या है। जब कोई पर्पस ही नहीं है, टू डू लिस्ट नहीं है, डे शेड्यूल उसके पास नहीं है, तो उसका सोना ही बेहतर है। अगर जागेगा तो आपको सताएगा। तो प्रॉब्लम सिर्फ रमज़ान का नहीं, रमज़ान के अलावा भी जिन लोगों की ज़िंदगी में शेड्यूल नहीं है, वो रमज़ान का भी शेड्यूल नहीं बना पाते। और जिनके पास ज़िंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव हो, पर्पस हो, कुछ बड़ा बनना है, बड़े इम्तिहानात पास करना है, एग्जामिनेशंस क्रैक करना है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी अगर है, तो उसका फ़ायदा यह है कि शेड्यूल होगा उसके पास। तो रमज़ान हमें पर्पसफुल लाइफ सिखाएगा और हमारे नौजवान उसमें शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल बनाने के सिलसिले में हर इंसान का अलग शेड्यूल हो सकता है। मेरा एक शेड्यूल हो सकता है, आपका एक शेड्यूल हो सकता है। अगर मेरा शेड्यूल मुझे वर्क करता है तो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी वो वर्केबल हो। तो कुछ लोगों को रात में काम करने की आदत होती है, कुछ लोगों को दिन में काम करने की आदत होती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि रात में 11 बजे से 4 बजे तक सोया जाए। बाकी शेड्यूल हर आदमी अपने लिहाज से बनाए। कुछ लोग जो है पढ़ने वाले हैं, अगर तलबा, तो उनका बेस्ट टाइम अगर सुबह का वक्त है तो सुबह में पढ़ लें, दोपहर में आराम कर लें। कुछ लोग हैं जो दिन में पढ़ सकते हो, तो सहरी के बाद अगर सोना है तो 1 घंटे 1.5 घंटे सो जाएं, फिर उसके बाद दिन भर पढ़ें। तो शेड्यूल तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन शेड्यूल का बनाना ज़रूरी है, जिसमें मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के लिए एक तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी का शेड्यूल हो। तहज्जुद के लिए उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, ज़िक्रुल्लाह करेंगे, 10 मिनट ही क्या सही, कुरान की तिलावत करेंगे, 1 पेज ही सही, तरावी में जाएंगे और 8 रकात 20 रकात जिसकी जो आदत है ये हम पढ़ेंगे। इस तरह शेड्यूल में एक तो स्पिरिचुअल एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा उसमें होना चाहिए एजुकेशन, आपको पढ़ने के लिए कब कब वक्त निकालना है ये तय करना है, और तीसरा है इंसानों की खिदमत करना, समाज में जाना है। तो इस तरह से डे शेड्यूल बनाते वक्त ये कुछ ब्रॉडर एलिमेंट्स हैं जिसको इंसर्ट करके हर आदमी अपना डे शेड्यूल बना सकता है। अच्छा, डे टू डे लाइफ के सिलसिले में थोड़ा हम सवाल करेंगे आपसे आगे चल के। वो ये कि चूँकि अभी तालीम की बात भी आपने की है, एजुकेशन की भी, कॉलेज वगैरह की भी, तो रमज़ान के अंदर
ایجوکیشن کو اور اس کو بیلنس کرنا عام طور پر نوجوانوں کو بہت مسائل ہوتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، تو اس کو کیسے ٹیک اپ کریں؟ ہاں، میں آپ کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بگننگ ہے بیلنس کرنے کا. جی اس کے بعد پوری زندگی بیلنس کرنا ہے. ابھی آپ کو ایجوکیشن، رمضان، پرپسفل لائف، گھر، ان سب کو بیلنس کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تعلیم پر توجہ دے رہے ہوں تو گھر کے کام کاج نہ کریں، ماں باپ کے کام کاج نہ کریں. تعلیم پر توجہ ہے تو رمضان کی عبادتیں چھوٹ جائیں. یہ فرسٹ ٹیسٹ ہے کہ انسان کیسے بیلنس لائف شروع کر سکتا ہے. آگے اس کے بعد جب شادی ہوگی تو بیوی بچے بھی آ جائیں گے، لائیولیہڈ بھی آ جائے گا، پھر اس کے بعد اور چیزیں بھی آئیں گے، تو اس میں بیلنس کرنا پڑے گا. ایک طرف بیوی کے حقوق، دوسری طرف والدین کے حقوق، بیلنس کرنا پڑے گا. تو اس لیے زندگی کو بیلنس طریقے پر چلانے کے لیے فرسٹ ایکسرسائز ہے اس زمانے میں کہ آپ ایجوکیشن اور رمضان اور گھر اور تنظیم، دینی خدمات، ان سب کو بیلنس کرنا پڑے گا. ابھی میں نے اس سے پہلے والے سوال میں ہی بتایا تھا کہ بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے ذہن میں پہلے آئیڈیا کلیئر ہو. آئیڈیا کی کلیئرٹی کے بغیر آپ بیلنس پیدا نہیں کر سکتے. تو آئیڈیا کلیئر ہو کہ ہو ایم آئی، میں کون ہوں. اس سوال کا کئی جواب ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک گھر کا ایک بہترین بچہ ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک تنظیم کا ممبر ہوں، میں ایک انٹلیکچوئل ہوں، میں ایک اسپورٹس مین ہوں. کچھ بھی ہو سکتے ہیں. یہ پہلے کوشچن کریں کہ ہو ایم آئی، پھر آپ لکھ لیجئے آپ کے کتنے رولز ہو سکتے ہیں. اور بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن نہیں تو کم از کم ہر ہفتہ سارے ایلیمنٹس کو ٹچ کیا جائے. ایم اے اسٹوڈنٹ تو ایگزامینیشن کا زمانہ ہے تو ایوری ڈے اسٹڈیز ہوگی، اور اگر عام دن ہے، ایگزامینیشن کے دن نہیں ہے، تو کم از کم 2-4 دن ہم اپنے ہوم ورک کریں گے، اسٹڈیز پر توجہ دیں گے. ہو ایم آئی اے سن، تو ہم اپنے گھر کے بہترین فرزند ہونے کے لیے والدین کی خدمت، بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، خوشگوار تعلقات ہیں، اس پر روزانہ کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے. آئی مین انٹلیکچوئل، تو مجھے کچھ پڑھنا ہے، کچھ لکھنا ہے، کچھ اسٹڈیز کرنی ہے، کچھ ڈبیٹ کرنا ہے. آئی ایم اے مسلم، تو مسلمان ہونے کے ناطے نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر اذکار کی پابندی. تو اس طرح سے ہر آدمی کو یہ طے کرنا چاہیے کہ میری کیا کیا آئیڈینٹی ہے، اور ان تمام آئیڈینٹیز کو روزانہ ٹچ کرنا ہے. ابھی چھوٹی عمر میں آپ کی 5-6 آئیڈینٹی ہے. جیسے عمر بڑھے گی تو آپ کی آئیڈینٹیز اور زیادہ ہو جائیں گی. فادر کا ایک رول ہو جائے گا، آئیڈینٹی ہو جائے گی. ہسبینڈ کی ایک آئیڈینٹی ہو جائے گی. کمپنی آپ چلا رہے ہیں تو آپ باس کی ایک آئیڈینٹی ہو جائے گی. یا آپ کہیں کام کر رہے ہو تو امپلائی کی آئیڈینٹی ہو جائے گی، ٹیم لیڈر کی آئیڈینٹی ہو جائے گی. تو یہ میں کون ہوں یہ طے کریں، اور یہ پھیلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور ہر چیز کو کچھ نہ کچھ ٹچ کرنا، یہی بیلنس لائف ہے. ایک اور سوال اسی کو لے کر، تعلیم کو لے کر ہی. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ رمضان المبارک جو ہے اکیڈمک ایئر کے ایک دم اینڈ پہ آ رہا ہے، اور ایگزام کا جو شیڈیول ہو رہا ہے، خاص کر کے 10th کا ہے، انٹرمیڈیٹ کا ہے، یہ رمضان کے وسط میں ہو رہا ہے، بیچ رمضان میں ہو رہا ہے، یا پھر رمضان کے شروع سے ہو رہا ہے. تو اس میں اسٹوڈنٹس بہت زیادہ دقت محسوس کرتے ہیں، خاص کر کے ایگزام کی تیاری بھی، پھر ایگزام کو اور رمضان کو دونوں کی یہ کرنا بیچ میں بہت زیادہ جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سے بات کیا جائے تو اس کو محسوس کرتے ہیں. تو اس کو کس طرح ہم دیکھیں، کس طرح؟ دیکھیے، اصل میں زندگی میں ریگولیشن سیکھنا ہے. ایموشنل ریگولیشن، ٹائم ریگولیشن، پریارٹیز ریگولیشن. اگر طلبہ نہیں سمجھتے ہیں تو آسان زبان میں سمجھنا چاہیں تو فین کا ریگولیٹر ہے. آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو آپ 5 پہ رکھیں گے، آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ 2 پہ رکھیں گے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کب بڑھانا ہے، کب گھٹانا ہے. اسی طرح ایک طالب علم کو معلوم ہے کہ رمضان میں اگر امتحانات آ رہے ہوں تو ریگولیشن ایسا کرنا پڑے گا کہ زیادہ توجہ تعلیم پر دینی ہوگی. اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم انسانوں کی بہتر خدمت کریں گے، یہ بھی عبادت ہے. اور علم کے ذریعے سے ہم خدا کو دریافت کریں گے، یہ بھی عبادت ہے. تو ریگولیشن کرتے ہوئے ایگزامینیشن کا زمانہ ہے تو زیادہ توجہ ایگزامینیشن پر اور پڑھائی پر دیں، اور دیگر ایکٹیویٹیز کو کم کر دیں. مثلا یہ ہے کہ آپ روزانہ
ایک پارہ پڑھنے کے عادی تھے عام دنوں میں، رمضان میں ایک قرآن کا دور مکمل کرتے تھے، 2 قرآن کا دور مکمل کرتے تھے، اب ایسا ریگولیٹ کیجئے کہ کم از کم روزانہ 1 پیج پڑھ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 دن میں 30 پیج آپ نے پڑھا۔ 30 پیج پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پارہ سے کچھ زیادہ پڑھیں گے پورے مہینے میں، لیکن آپ نے ضرورت محسوس کی، قرآن سے تعلق رکھا، ایک پارہ پڑھنے کے بجائے 1 پیج آپ نے پڑھ لیا۔ رمضان میں تراویح اگر آپ 20 رکعت پڑھنے کے عادی تھے تو کم از کم 8 رکعت پڑھ کے آ جائیں، 4 رکعت پڑھ کے آ جائیں۔ آپ عام دنوں میں عیسائیوں کے کاموں میں زیادہ انوالو ہوتے تھے، سماج میں زیادہ وقت دیتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے تھے، تو آپ ریگولیٹ یہ کریں گے کہ کم وقت دیں گے آپ، اور 1 مہینہ رمضان کا مہینہ اور ایگزام کا مہینہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو زیادہ فوکس اسٹڈیز پر ہو، پریپریشن پر ہو، ایگزامینیشن کی تیاری پر ہو، اور اسمارٹ ورک کرنا سیکھیں ہمارے نوجوان، ہارڈ ورک نہیں، اسمارٹلی کیسے تیار کریں ایگزامینیشن کے لیے۔ تو یہ اگر ریگولیشن سیکھ جائیں گے تو ایک پاسنگ فیز ہے، 1 رمضان 2 رمضان گزرے گا، پھر انشاءاللہ آپ رمضان میں زیادہ سے زیادہ روحانی اور دینی کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک اور ڈے ٹو ڈے لائف کی اسی کو لے کر ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹس بھی اور پروفیشنلز بھی تھوڑا سستی کا محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ اس کے اندر، تو روزہ رکھتے ہوئے سستی آ گئی اندر، تو اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح اس کو یہ کرنا چاہیے ہم کو؟ اصل میں ایک تو روزہ جب شروع ہوتا ہے تو ایک ناولٹی اٹریکشن ہوتا ہے، کوئی بھی ایک نیا کام، جب آپ اسمارٹ فون لیتے ہیں تو بہت سے فیچر جو ہے صبح شام تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ روٹین فیٹیگ ہوتا ہے، جب معمول ہو جائے تو آدمی تھوڑا تھکنے لگتا ہے۔ تو رمضان کے سلسلے میں بھی جن کا کوئی آئیڈیا نہ ہو رمضان کے بارے میں، عام مسلم سماج میں رمضان کا چاند نظر آیا تو رمضان شروع، اور چاند نظر آیا تو رمضان ختم، روزے رکھے ثواب کے لیے، تراویح پڑھے ثواب کے لیے، پھر اس کے بعد سب کو ہم نے وائنڈ اپ کر کے رکھ دیا، تو ایسے لوگ تھک جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو سستی طاری ہوتی ہے۔ جن کے پاس آئیڈیا ہے کہ رمضان کو کیسے استعمال کرنا ہے تو ان کے لیے ناولٹی نہیں ہے، پہلے سے آئیڈیا ہے کہ اس رمضان سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اور آدمی روٹین فیٹیگ کا شکار نہیں ہوگا، اسی کہ ہر دن وہ ایک نیا نیا کام کرتا ہے رمضان کے علاوہ بھی۔ تو اس لیے جن کو سستی ہوتی ہے وہ یہ دیکھیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ان کا آئیڈیا کلیئر ہو، کم از کم اب رمضان میں یہ آئیڈیا کلیئر ہو کہ آئندہ 20 روزے 25 روزے تو مجھے اس میں کیا کرنا ہے، مجھے کہاں سے کہاں تک اپنی شخصیت کو لے جانا ہے، تو پھر ہر دن آدمی امپروو کرے گا، ڈیولپ کرے گا، اور کسی جگہ اسے فیٹیگ نہیں ہوگا، اسے سستی نہیں ہوگی۔ رمضان کے اندر ہم رمضان کے کانٹیکس کے اندر ہم منیمم میکزیمم والا جو عبادت کا جو پلان ہونی چاہیے وہ کس طرح ہونی چاہیے؟ ایک تو عبادت سے مراد اس کا وسیع مفہوم لینا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور راز و نیاز کرنا، سجدوں کی کثرت کرنا، قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسانوں کی خدمت کی جائے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ علمی مطالعہ کرنا یہ بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے ضروری ہے، تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ تفسیر کو پڑھیں، غور و فکر کریں، نئے آئیڈیاز کو لے آئیں۔ والدین کی خدمت کرنا بھی ایک بہت ضروری چیز ہے، تو اس لیے رمضان میں ہم صرف یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے نماز اور قرآن کی تلاوت کر لی، زندگی کے دیگر پہلو تشنہ رہ گئے، تو وہ گویا کہ ایک لاپ سائیڈڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگا۔ اسلام تو عبادت کا بہت ہی وسیع تصور دیتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام بھی کرنا ہے، حلال روزی کے لیے محنت بھی کرنا ہے، بیوی بچوں کے لیے حلال لقمہ بھی کھلانا ہے، سب عبادت میں شامل ہے۔ تو رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ جو قریب ہوتا ہے ان میں والدین کی خدمت بھی ہے، برائیوں سے بچنا بھی ہے، غریبوں کی خدمت بھی ہے، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہوتا ہے یا ہم اس سے قریب ہوتے ہیں۔ عبادت کے اندر ایک اور سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ رمضان کے اندر خاص کر کے جس کا حکم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ آپ رمضان کے آخری دنوں میں خاص کر کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کی اہمیت، تو اعتکاف کی اہمیت کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالے، اسی طرح
جو حضرات جو نوجوان خاص کر کے اعتکاف نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کس طرح کیا متبادل ہو سکتا ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، دنیا میں جن لوگوں نے بھی بڑا کام کیا ہے ان کی زندگی میں ایک فیز یا ایک پیریڈ آتا ہے جس میں انہیں سیکلیوژن ہوتا ہے، تنہائی نصیب ہوتی ہے۔ جی بڑے بڑے دنیا کے اسکالرس نے اس وقت بڑی بڑی کتابیں لکھی جب وہ جیل میں تھے، سیکلیوڈڈ تھے، دنیا کے روز کے ہنگاموں سے الگ تھے، بیوی بچوں سے دور تھے، معاشی جو فکر ہے وہ اس وقت ان کو دامنگیر نہیں ہوتی تھی، تو سیکلیوڈڈ۔ امام غزالی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ اپنا وطن چھوڑ کر 10 سال کے لیے غائب ہو گئے، دنیا کو پتہ نہیں کہ غزالی کہاں۔ مختلف لائبریریوں میں تھے، مسجدوں میں ہوتے تھے، کبھی کبھی دمشق کی جامع مسجد کی مینار پہ چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، کبھی مصر گئے، کبھی یہاں گئے، 10 سال تک غائب رہے۔ پھر اس کے بعد جب آئے تو حیرت انگیز ان کے کارنامے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کر دیا گیا، اور ان کی جو تفسیری نکات ہیں ان سے پین اور پیپر بھی چھین لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے سخت ترین عذاب ہے کہ مجھ سے پین اور پیپر لے لیا گیا۔ کوئلے سے جیل کی دیوار پر وہ لکھتے تھے، اسی کو بعد میں لوگوں نے تلاش کر کر کے کتابوں کی شکل دی۔ سیکلیوژن، تنہائی، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے انسان کے اندر اپنے آپ میں جانے، فائنڈ آؤٹ کرنے، اس کے پوٹینشیلز کو، ٹیلنٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اسلام نے شخصیت کے ارتقاء کے لیے اس کو ایک عبادت کا درجہ دیا اور اعتکاف کو متعین کیا کہ جو لوگ نکال سکتے ہوں وقت، یہ فرض نہیں ہے، لیکن جو چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو شارپ کریں، بہتر کریں، اورینٹ کریں، ڈی ٹاکسیفائی کریں، مینٹل ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں، ذہن کی تطہیر کریں، تو ان سب کے لیے اعتکاف کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جن نوجوانوں کو موقع ہو وہ ضرور اعتکاف کریں۔ اب ان مسئلوں میں اور ان بحثوں میں نہ جائیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ غیر مؤکدہ ہے کہ نفل ہے، اس بحث میں نہ جائیں۔ آپ کو اپنی شخصیت کو بنانا ہے، خدا کو منوانا ہے، خدا سے قریب ہونا ہے اور یکسو ہونا ہے، ثواب پانا ہے، رسول کی سنت پوری کرنی ہے تو اعتکاف کریں، یہ تو میں کہوں گا۔ دوسری بات میں نوجوانوں سے خاص کر یہ کہوں گا کہ 2 4 8 10 لوگ اگر مل کر اعتکاف کرتے ہیں تو اس کا فائدہ دگنا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تنہا آدمی 24 گھنٹے بیٹھ نہیں سکتا۔ اور میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، کچھ دیر تو پردے کے اندر چلے گئے، دعا کر لی 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ 1 گھنٹہ، پھر واپس آ گئے اور گروپ میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے یہ زندگی کا میرا تجربہ ہے، برسہ برس سے میں نے اعتکاف کیا ہے، تو لوگ گپ شپ ہانکتے رہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اسٹڈی کریں، گروپ میں ایک دوسرے کو سکھائیں، قرآن کی تلاوت کی اصلاح ہو جائے، ذکر و اذکار یاد کریں، کچھ اچھی باتیں ہو جائیں، پھر تنہائی میں چلے جائیں۔ تو جب بھی فیٹیگ ہوتا ہے 24 گھنٹے انسان تنہائی میں نہیں رہ سکتا، یہ تو بہت بڑی سزا ہوتی ہے، جس کو جیل میں بھی ایک دم تنہائی، قید تنہائی جو دے دی جاتی ہے، تو تنہا تو انسان نہیں رہ سکتا، اسے تو ملنا ہی ہے لوگوں سے، سحری میں ملنا ہے، افطار میں ملنا ہے، نماز میں انٹریکٹ کرنا ہے، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر لڑکے 2 4 8 10 لوگ یا کسی ایک سینئر کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کچھ سیکھنے سکھانے کا ایک شیڈیول بنا لیں، نظم بنا لیں، پروگرام بنا لیں، ایک کورس ڈیزائن کر لیں، ایک ماڈیول بنا لیں، تو ان کا اعتکاف جو ہے سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اور جو لوگ نہیں اعتکاف کر سکتے، دیکھیں، جو لوگ نہیں کر سکتے انہیں یہ اطمینان ہو کہ اس وقت ہماری مصروفیات ہیں، یا تو چھٹی نہیں مل رہی ہے، یا امتحانات ہیں، یا گھر میں کسی کی طبیعت ناساز ہے، یا والدین ہی جن کی خدمت زیادہ اہم ہے۔ ایسی چیزیں اگر ہوں تو انہیں دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا ثواب تو ملے گا اس شکل میں بھی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مسجد جائیں تو اعتکاف کی نیت کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے یا قرآن اسٹڈی سرکل ہے تو اس میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تو اس سے بھی آپ کو اجر ملے گا، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور تھوڑا سا آپ شامل ہو کر ایک احساس ملتا ہے کہ میں بھی اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ رہا، یا آپ سحری افطاری ان کو پہنچا دیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کو ایک احساس ہوگا کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس میں۔ تو اس طرح سے بہت سے میتھڈس ہیں جس سے آپ تھوڑا سا سیٹسفیکشن پا سکتے ہیں۔ اسی سے آگے بڑھتے ہوئے ایک اور
عبادتوں کے اندر خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جب آغاز ہوتا ہے تو بہت جو ہے جوش میں ہوتے ہیں، ایمان کا جوش ہوتا ہے. پھر دیکھیے کہ مسجدیں اس سے بہت بھری رہتی ہے، تراویح کا ایک شوق ہوتا ہے. لیکن پھر جیسے جیسے رمضان کے ایام جاتے رہتے ہیں، 3 دن 6 دن 5 دن پھر 10 دن ہوتے ہیں، تو پھر وہ جوش کم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر بیک ٹو لائف کی طرح کم ہو جاتا ہے جوش. تو اس کو کس طرح ہم دیکھنا چاہیے؟ یہ انسانوں کا پرابلم ہے. میں نے اس سے پہلے والے سوال میں بتایا تھا کہ جو ناولٹی اٹریکشن ہوتا ہے وہ رمضان میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے روٹین فٹیگ ہوتا ہے جو عام کرتے رہنے سے. یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے، میں نے بتایا، جن کے پاس رمضان کا کوئی گریٹر آئیڈیا، گریٹر پکچر نہیں ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے. اور پوری امت کا یا اس کا ایک بڑے حصے کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا تصور دین جامد ہے، فروزن ہے، ڈائنامک کانسیپٹ آف دین نہیں ہے. تو ان کے نزدیک کچھ چیزیں کرنے سے ثواب ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بس اسی پر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ سے آپ کی تعلیم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آپ جو کماتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آپ فیملی لائف جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آپ جو پولیٹیکل لائف گزارتے ہیں یا جس کو ووٹ دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. زندگی کے ہر گوشے پر سوال ہوگا. آپ جو لکھتے ہیں اپنے واٹس ایپ کے گروپس پر اس پر بھی سوال ہوگا. تو گویا دین کا جو جامد تصور ہے اس کے نتیجے میں بھی ان کے پاس یہ کہ بھائی ثواب کے لیے کرنا ہے، کچھ ثواب کما لیے اور سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا عام دنوں کی بنسبت، اس لیے کہ ہر نفل پر ایک فرض کا ثواب ہے، ہر فرض پر 70 کا ثواب ہے. تو 10 دن کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی کا ثواب ہم نے حاصل کر لیا. پھر یہ کہ تاخراتوں میں خاص کر شب قدر میں جاگنے سے 84 ایئرس کی عبادت کے برابر ہے. تو یہ سمجھتے ہیں بھائی ایک تاخرات جاگ لیں گے ہو گے 84 سال عبادت کرنے کے برابر ہو گیا، اب کرنا کیا ہے. تو جو پرابلم ہے وہ ہے آئیڈیا آف دین، جو فروزن ہے، جو جامد ہے، جو سٹیٹک ہے، اس کا نقصان ہے. جبکہ قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو زندگی کے ہر معاملے میں مومن کی رہنمائی کرتا ہے، مومن سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ڈائنامک ہو، دنیا کو بدلے، حالات کو بدلیں، زندگی کو بدلیں، اور زندگی کے ہر میدان کے اندر اسے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ جب آئے گا تو یہ پرابلم ختم ہوگا. تو یہ صرف رمضان سے متعلق نہیں ہے، کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ابال آتا ہے نا. سیاسی میدان میں بھی بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس سے امت مسلمہ کو بہت ہی زبردست دھکا لگتا ہے. تو تھوڑے دن کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سب سوشل میڈیا میں غلغلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خاموش لمبی نیند سونے لگتے ہیں. تو یہ پورا پرابلم ہے، صرف رمضان کا نہیں ہے، پوری زندگی ایسی ہے ہماری، اس سے باہر نکلنا ہے. عبادت سے ہم اور آگے بڑھتے ہوئے دعا کی طرف ہم جائیں گے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو جو ہے مغز قرار دیا ہے. اور ایسی کیا چیز ہے جو دعا کے اندر اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مغز قرار دیا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، کس طرح ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا ہم فلسفی میں جاتے ہیں. دعا دراصل اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، دعا کے ذریعے ہم اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. دعا کو ہم نے اردو میں عام طور پر یا تو دعا مانگنا، یہ اس کے ساتھ ایڈجیکٹو لگاتے ہیں، یا دعا پڑھنا. تو دعا پڑھنے کا مطلب ہے کہ دم کرنے کے لیے جیسے دعا پڑھتے ہیں، پڑھ کر ہم نے دم کر لیا. دعا مانگنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر ہم نے کچھ چیزیں اپنی فہرست رکھ دی، یہ اور یہ اور یہ اور یہ چاہیے، اور تو ہی دینے والا ہے، وآخر دعوانا. یہ اصل میں ہمارا ایک ڈسٹارٹڈ آئیڈیا آف دعا ہے. دعا تو کمیونیکیشن ہے، اس لیے دعا نہ پڑھنا ہے نہ دعا مانگنا ہے، دعا کرنا ہے. اگر آپ کہنا بھی چاہیں تو اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعا کرنا ہے، بات کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. میں اپنے بعض دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ تم جب دوست لوگ آپس میں ملتے ہو تو کتنے منٹ بات کرتے ہیں؟ 5 منٹ 10 منٹ نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ بات کرتے ہیں. آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہے، گپ شپ ہانکتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے. اگر نوجوانوں کی شادی ہو گئی، بیوی ان کی محبوبہ ہے، تو اس سے تو باتیں کرتے ہوئے دل ہی نہیں بھرتا ہے. اور اللہ سے کیا بات کرتے ہیں؟ 5 منٹ بات کرنے کے بعد ہم جو ہے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بات کرنے کے لیے مواد ہی نہیں ہمارے پاس. کیا بات کریں خدا سے؟ میں نے لوگوں سے پوچھا بھی، بھائی تم رمضان میں دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہم ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے، میں نے کہا 21 میں ہو گیا، 23 کی رات میں کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اسی کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں. پھر 25ویں تاخرات میں کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اسی کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں. یہ میں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ سے گفتگو بات چیت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو وقت کے حکمران کے پاس جانے کا موقع مل جائے تو آدمی کتنی تیاری کر کے جاتا ہے، کیا کیا بات کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے پالیسیز کی تعریف کرتا ہے، اس کے ڈریس کی تعریف کرتا ہے، اس کی حکومت کی تعریف کرتا ہے، اس کے بجٹ کی تعریف کرتا ہے، کیا کیا تعریف کرتا ہے. پھر اس کے بعد اپنا مدعا بھی رکھتا ہے بیچ میں. مدعا نہ بھی رکھے، جو بڑے بڑے لوگ جو آپس میں ملتے ہیں تو مدعا نہیں رکھتے، صرف ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں، ذہن میں ڈال دیتے ہیں میں بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے جب بات کرنا ہو تو صرف 5-10 منٹ بات کریں گے تو کیا محبت ہے ہماری، کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پاتے. تو ہم نے اس کو سیکھا ہی نہیں، ہمارے سماج میں بہت کم لوگوں کو سکھایا گیا کہ دعا کیسے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کرتے ہیں. تو جس دن ہم یہ سیکھ جائیں تو بیٹھ کر دعا کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انسان جو ہے مومن ایسا ہوتا ہے ایک دائمی اور مسلسل اور کنٹینیوس اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ میں ہوتا ہے. چلتے پھرتے ہوئے گاڑی شروع کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، چلتے ہوئے اپنی بچی کے لیے دعا کر رہا ہے، آج اس کا امتحان ہے. آفس میں بیٹھا ہوا ہے، بچہ بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ریپو لگائے ہوئے ہے. تو یہ ایک مستقل تعلق خدا سے، کمیونیکیشن، یہی دعا ہے. تو آپ یہ دعا جو کرتے ہیں ہاتھ پھیلا کر، یہ بھی صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مسلسل کمیونیکیشن کا مزاج ہم پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں. اس میں ایک بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے دعا شروع کرنی چاہیے. آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کتنی کر سکتے ہیں آپ؟ کتنے منٹ کر سکتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اگر بیوی ہو تو اس کی تعریف کتنی کریں گے؟ زیادہ کریں گے نا. کبھی اس کے حسن کی تعریف، کبھی اس کے کپڑوں کی تعریف، کبھی اس کے جو ہے پکوان کی تعریف، کبھی سسرال میں جو بیہیو کرتی ہے اس کی تعریف. انسان تو کتنے گوشے تلاش کرتا ہے تعریف کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف تو اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، انسان کر ہی نہیں سکتا. اتنی تعریف ہے اس کی. میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے بارے میں کہا گیا کہ اتنی تعریف ہے اس کی کہ اگر پورے سمندر کو انک بنا لیں اور پورے درختوں کو نب بنا لیں تو لکھتے جائیے، لکھتے جائیے، لکھتے جائیے، نب ختم، انک ختم، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، سمندر کو انک بنا لیا اور بال پین میں کتنا آئے گا انک؟ 2 ڈراپ، 3 ڈراپ. ہم آپ کو ایک بال پین دیتے ہیں، ایک تاخرات میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف لکھیے کہ آپ کا بال پین خشک ہو جائے. اللہ نے کہا نا سمندر خشک ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں 2 ڈراپ خشک کر کے بتا دیں. سیکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی تعریف. قرآن اگر پڑھیں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کی جاتی ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے. تو دعا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کمیونیکیشن ہے، زیادہ سے زیادہ بات کرنا ہے، اور ایک مسلسل اور دائمی کمیونیکیشن ہے، اور اس میں تعریف بھی ہے، شکر ہے. کتنی چیزوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو دعا میں آپ نعمتوں کو ذکر کیجئے. تو اس طرح سے دعا کی عادت پیدا کریں، اس کی ایک لذت پیدا ہو جائے. بندگی کا مغز کا مطلب یہی تو بندگی ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، اس کے ساتھ مسلسل ہم رابطے میں ہیں. یہ ہے دعا عبادت کا مغز. ایک اور سوال تھوڑا دعا کے اندر، اور جس طرح آپ نے کہا کہ دعا مانگنی چاہیے، دعا سیکھنی چاہیے. ہم جب صحابہ کی زندگی پڑھتے تو ایک چیز جو سمجھ میں آتی ملتی ہے ہم کو کہ صحابہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے اللہ سے مانگا کرتے تھے. یہاں تک کہ جوتے کی نوک بھی جب ٹوٹتی ہے تو اللہ سے مانگنے کے لیے کہا گیا. تو تھوڑا مزید اور دعا کس طرح مانگنی چاہیے اس پر تھوڑی روشنی. دیکھیے دعا کے سلسلے میں ہمیں سب سے بہترین جو سورس ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. قرآن میں انبیاء کی دعائیں آئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی تربیت کے لیے کہا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے. لیکن دعا صرف مانگنا نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ بھائی وہ سخت بیمار ہو گئے تھے. یہاں تو آپ کو تعلیم دی گئی کہ اپنی ہر ضرورت مانگیں، مگر انہوں نے کیا مانگا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ بھی نہیں کہا کہ پروردگار میں بیمار ہو گیا تو مجھے شفا دے دے، نہیں ہے اس میں. اس میں یہ ہے کہ رب مجھے بیماری نے چھو لیا ہے. یہ بھی غور کیجئے بندے مومن کا ایٹیٹیوڈ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی بیماری ہو گئی تو ایگزیجریٹ کر کے
کیا بتاؤں، رات بھر نیند نہیں آئی، ایسی تکلیف میں بیان نہیں کر سکتا، بیان سے باہر. ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ اصل میں جو ہے نا، یہ چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا پرابلم ہو تو بڑا کرتے ہیں. اور نبی کو بہت بڑا پرابلم تھا، کہا کہ بیماری نے چھو لیا ہے. ٹھیک ہے، مسنی الضر. اور اس کے بعد کیا کہا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ پر رحم کر. بھائی تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ مجھ پر رحم کرے گا. اگر بیماری میں تیری رحمت مجھ سے زیادہ قریب ہے تو دیٹس فائن، اور شفا میں تیری رحمت مجھ سے زیادہ قریب ہے دیٹس فائن. مجھے تیری رحمت چاہیے. یہ امام زین العابدین کی دعا میں بہت واضح ہے. انہوں نے کہا کہ پروردگار میں بیمار ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ تیری رحمت مجھ سے کب قریب ہوتی ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تب تیری رحمت مجھ سے زیادہ قریب ہوتی ہے، یا جب میں شفا پاتا ہوں تب؟ مجھے بس تیری رحمت چاہیے. تو مانگنے کا خدا سے یہ طریقہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دیکھیے، یہ تو میں نے قرآن کی ایک دعا بتائی، ایسے قرآن میں جو ہے کم از کم 100 دعائیں مل جائیں گی. حدیث کی دعائیں دیکھیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنی وسعت ہے کہ ہمارا ذہن وہاں تک جاتا ہی نہیں ہے. تو یہ مانگیں جب ہم، تو بہت بڑی چیز، بڑا تصور ہو ہمارے پاس. ایک ایک دعا، سفر کی دعا دیکھ لیجئے کتنی شاندار دعا ہے. تو اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب مانگنی ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو انسٹرکشن دیں، بلکہ کہنا چاہیے بھئی یہ میرا ایشو ہے، تو زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اس سے ارد گرد جتنے ایشوز ریلیٹڈ ہیں وہ سب تیری نظر میں ہیں. تو آپ اس کو بڑا کیجئے کہ جس سے مانگ رہے ہیں اس سے چھوٹا مت مانگیے. تعلیم تو ہے کہ چھوٹی چیز بھی مانگے، لیکن وہ صرف ایک حدیث نہیں ہے. اصل تعلیم تو ہے کہ بہت بڑی مانگے. جنت مانگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت الفردوس مانگے. تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگ رہے ہیں تو بہت بڑی چیز، تو بڑی چیز کا اظہار میجرمنٹ میں نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے کہیں تو زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. مانگے ہم، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف وہ فہرست، چھوٹی فہرست دینے کا نہیں ہو. دعا کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسپیسیفک دعا مانگنا چاہیے جب ہو تو. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اٹھاتے اللہ میری گناہ کو معاف کر دے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی اس کے اندر. تو اس کو لے کر کیا آپ کا ہے؟ دیکھیے 2 طریقے ہیں. جب پبلک میں آپ دعا کریں گے تو اس طرح کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر، خطاؤں سے درگزر فرما، کیونکہ سب کی تربیت بھی ہونی ہے، نئی نسل کو بھی مانگنے کا طریقہ سکھانا ہوتا ہے. لیکن جب انفرادی دعا کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہم سے نمازوں میں کوتاہی ہو گئی، معاف کر. میں زبان کا سخت ہو گیا، معاف کر. میں اپنے بھائی کے ساتھ فلاں رویہ کر گیا، معاف کر. مجھے سستی اور کاہلی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر پایا 1 ہفتے سے، معاف کر تاکہ میں نیک بنوں. یا اور بھی جو گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم اپنے گناہوں کو مجموعی طور پر بھی کہیں اور شعور سے بھی کہیں کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، تو وہاں ہم اصلاح کر سکتے ہیں. اگر وہ شعور ہی نہیں تو کہاں اصلاح کریں گے ہم؟ تو اجتماعی دعا تو ویسے ہی جنرل کریں گے. انفرادی دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے یہاں یہاں غلطی ہوئی اور یہاں یہاں میں اصلاح چاہتا ہوں. دعا کے سلسلے میں ایک اور چیز آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص اوقات بھی جو ہے دعا مانگنے کے رکھے ہیں. آپ کے سے جب بھی خاص کر تاخیرات وغیرہ کے اندر آپ سے ہم نے سنا ہے کہ رمضان کے اندر 60 دعاؤں کی 60 دعاؤں کی آپ ذکر کرتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس کا یہاں پر آپ ذکر کریں. دیکھیے، ایک تو آپ تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کیا، اس کی تعریف بیان کی، اس کی شان بیان کی، اس کی عظمت بیان کی، کائنات کی وسعت ہے، کائنات میں کاریگری ہے، حسن ہے، یہ سب آپ باتیں کرتے رہے. اور اس میں آدمی کی کچھ حاجتیں بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا نہیں، اسی سے اپنی حاجت بھی مانگیں گے. تو اگر آدمی غور کرے تو اس کی کتنی حاجتیں ہیں، انلسٹ کرنا شروع کرے تو کم از کم 60 حاجتیں تو وہ انلسٹ کر سکتا ہے. مطالعے کی عادت کی میرے اندر کمی ہے، یہ عادت میری عادت پختہ ہو. قرآن میں پڑھتا ہوں لیکن فہم نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں پاتا، نیا نقطہ ذہن میں نہیں آتا ہے، یا تفسیر کو سمجھ نہیں پاتا ہوں. یہ ایک اس کا ریکوائرمنٹ ہے. ایسے آپ ریکوائرمنٹ گنتے جائیے. اخلاق و کردار ہے، کمیونیکیشن میں روانی نہیں ہے. امتحان میں جا کر بیٹھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں آتا. انٹرویو میں جا کر بیٹھتے ہیں تو پرفارم نہیں کرتے ہیں، ورنہ دیگر طریقے پر اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو ایسے 60 آدمی کے ریکوائرمنٹ تو انلسٹ کیا جا سکتا ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے وقت بھی مومن کی دعا لازماً اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، افطار کے وقت بھی قبول کرتا ہے. دعا کی قبولیت کے یہ دو متعین اوقات رمضان میں ملتے ہیں. تو آپ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ سے کرنے کے بعد آپ اپنا ایک ایشو یہ بھی رکھ سکتے ہیں 5 منٹ ہی صحیح کہ پروردگار یہ ایک میرا ایشو ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں میری اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. تو اس طرح سے ایک دن آپ نے سحری میں، ایک دن افطاری میں، دوسرے دن سحری میں، دوسرے دن افطاری میں، تیسرے دن سحری میں، افطاری میں، اگر ایسا کرتے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک 60 ڈائمنشنز پر آپ کی نگاہ ہے. تو سب سے پہلے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے پری کنڈیشن ہے سیلف اویئرنیس. تو آپ تو اویئر ہوئے 60 ڈائمنشنز میں آپ کے اندر کوتاہی ہے یا آپ کے 60 ریکوائرمنٹس ہیں. دس سیلف اویئرنیس جو ہے یہ فرسٹ اسٹیپ ہے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے. اویئرنیس ہی نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں اللہ سے بات کریں تو اویئر ہو کر بات کریں. جب کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو ہم ایسے ہی بات نہیں کرتے نا، اویئرنیس کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ایسے اویئرنیس سے بات کریں. یہ ہم دعا کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو آپ سے سنے ہیں. تھوڑا اور رمضان کے اندر جو چیزیں خاص کر کے نوجوانوں میں جو ڈسٹریکشنس آتی ہے اس پر ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے. وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر ایک تو کمزوری کا بہانہ کرتے ہیں کہ روزہ ہے، کمزوری ہے، اور پھر سوتے ہیں فجر کے بعد، تو بعض سحر کے بعد اٹھتے ہیں یا بعض سیدھا جو ہے عصر کے بعد افطار کے لیے اٹھتے ہیں. تو اس طرح سے جو کمزوری کا بہانہ دے کر یہ جو سونے کا جو ٹرینڈ ہے نوجوانوں میں اس کو کس طرح سے ختم کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ہماری کمزوری عام دینوں میں بھی ہے. اس پر میں نے بارہا گفتگو کی ہے، میرے خطبات جمعہ میں بھی یہ اس کا آپ کو جو یہ ڈائمنشن ملیں گے آپ کو. ہاؤ ٹو بی اے پروڈکٹیو مسلم، اس میں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. کین آئی بی اے بیٹر پرسن، ایک جمعہ کا خطبہ ہے، یوٹیوب میں جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے بتایا ہے یہ سستی، کاہلی، ٹال مٹول، پروکراسٹینیشن جسے کہتے ہیں، یہ پروکراسٹینیشن جو ہے تباہ کن ہے، انسان کے لیے بہت ہی ڈیٹریمنٹل ہے. یہ رمضان ہی میں نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی لوگ اس طرح ہی ہوتے ہیں، پروکراسٹینیشن کرتے رہتے ہیں، سستی کا بہانہ بناتے ہیں، اس لیے زندگی میں ترقی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد دوسروں کو ہم جو ہے الزام دیتے رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے امت پیچھے ہو گئی. نہیں، ہم اپنی وجہ سے پیچھے ہو گئے، اس لیے کہ ہم پروکراسٹینیشن کے عادی ہیں. تو سستی کاہلی کو دور کرنے کے لیے رمضان سب سے بیسٹ مہینہ ہے. دیکھیں آپ کو کتنا جو ہے آن ٹوز رکھتا ہے. عام دنوں میں 4 بجے اٹھتے ہی نہیں، 4 بجے اٹھاتا ہے، رائٹ؟ جی. عام دنوں میں فجر کی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے نوجوانوں سے، لیکن آپ سحر کیا، آپ نے اذان ہو گئی اور وضو کر کے گئے تو جماعت ہو گئی. صحیح ہے، آن ٹوز رکھتا ہے، سستی کاہلی کا موقع ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز وقت پر، پھر عصر کی نماز کے ساتھ کوئی تذکیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی پروگرام ہوتا ہے، عشاء کی تراویح میں جاتے ہیں، تاخراتوں کے پروگرام ہوتے ہیں، ایس آئی او کے افطار پارٹی کے پروگرام اور یوم البدر کے پروگرام، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے تو آدمی کی سستی دور ہوتی ہے، کیونکہ پورا مہینہ پیکڈ ہوتا ہے ایکٹیویٹیز سے. اور اگر کوئی ایس آئی او سے وابستہ ہو جائے تو اس نوجوان کی زندگی سنور جاتی ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ آج سنڈے پروگرام ہونے والا ہے تو صبح سے مجھے میدان میں جا کر کام کرنا ہے. معلوم ہے کہ صاحب راشن کٹ تقسیم کرنا ہے تو فلاں محلے میں جانا ہے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے مجھے عصر سے مغرب میں تقسیم کرنا ہے. پھر معلوم ہوا کہ فلاں مسجد میں ہمارا جو ہے وہ تاخرات کے جاگنے کا پروگرام ہے، نوجوانوں ان سے بات کرنا ہے، ہاسٹل پہ چلا گیا اور لوگوں سے ملاقات کی، نوجوانوں سے ملاقات کی لے کر آیا. تو ایس آئی او سے وابستہ ہونے کا فائدہ جو ہے وہ ایس آئی او کو نہیں ہوتا، اس نوجوان کو ہوتا ہے. اس کی زندگی بدل جاتی ہے، سستی دور ہو جاتی ہے، ویری ایکٹیو ہوتا ہے، اس کا ڈے شیڈیول پیکڈ ہوتا ہے، اس کا پورا مہینہ پیکڈ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو ایس آئی او کے ممبرز کو یہ سلوگن بنانا چاہیے نوجوانوں کو، اگر آپ سستی، کاہلی، ٹال مٹول، پروکراسٹینیشن سے دور ہونا چاہتے ہیں تو بی لائک می، میری طرح بنو. تو یعنی یہ کہ ہم یہ بتائیں گے کہ ہماری زندگی گواہ ہے کہ ہم کاہل نہیں ہیں، ہم پروکراسٹینیشن نہیں کرتے، ہم ون آف دا موسٹ ایکٹیو اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. تو اگر تم کو زندگی بہتر بنانی ہو تو لک ایٹ اس، وی آر اے ماڈل فار یو. یہ کہنے کی جرات ہر ایس آئی او کے ممبر کے اندر ہونی چاہیے. ایک اور ڈسٹریکشنز کے سلسلے میں ایک اور سوال آپ سے ہم کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے کہ ہمارے پاس جو کلچر بڑھ رہا ہے، خاص کر کے میٹرو سٹیز میں، حیدرآباد میں، ایک کھانے پینوں کا بہت زیادہ کلچر ہے، فوڈی کلچر جس کو ہم کہتے ہیں.
حلیم کے پیچھے رات بھر جو ہے افطار، ایسا لگتا ہے کہ دن بھر بھوکے اس لیے تھے کہ رات بھر کھانا ہے. یہ والا کلچر سحر تک جو ہے کھاتے رہتے. ہوٹل کا سسٹم، پورے باہر سارے نوجوان تراویح سے نکل کے 3-4 دن میں تراویح ختم کرتے ہیں، 5 دن میں تراویح ختم کرتے ہیں، اور پھر پورا مہینہ جو ہے بیتتے ہیں. تو 2 سوال اس میں ہم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کھانے کا سسٹم، فوڈی کلچر جو ہے، اس سے انسان کی اسپریچولیٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور پھر اس کے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، اس پر آپ تھوڑا اظہار فرمائیں. ابھی اس جمعے کے خطبے میں نے بتایا کہ نوجوانوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا، لذت کے پیچھے بھاگنا، چٹخاروں کا غلام ہونا، اور اس پر مزید ستم یہ جو ایپ بیسڈ ڈیلیوری جو سسٹم ہے اس کے نتیجے میں نوجوانوں کے اندر اور خرابی آ گئی. کھانے کا شوق، کھانے کا رجحان. بندہ مومن کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کھاتے چرتے چگتے ہیں. کافروں کے بارے میں کہا کہ وہ جانوروں کی طرح صرف کھاتے پیتے اور چرتے چگتے ہیں. مومن جو ہے چرنے چگنے والا نہیں ہوتا. مومن کھاتا ہے تاکہ وہ انرجی پائے اور دین کی خدمت کرے، خدا کی عبادت کرے. کھانا پر سے اس کا مقصد نہیں ہے. تو یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ رمضان ہیز بیکم اے فوڈ فیسٹیول، اور ہر جگہ میٹروز میں تو بالخصوص. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو آر ڈیفیٹنگ دی ویری پرپز آف رمضان. رمضان کا پرپز یہ ہے کہ جو غریب ہیں، جو سال بھر کھانا نہیں کھاتے، بھوکے رہتے ہیں، ان کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو. سینسیٹائز کرنے کے لیے روزوں کو فرض قرار دیا گیا تاکہ آپ کے اندر حساسیت ہو کہ جن کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، دن دن بھر بغیر کھائے کے رہتے ہیں، اور رات میں کھانا ملے گا کوئی گارنٹی نہیں. ہم کو تو گارنٹی ہے. ہم صبح سحر کرتے ہیں، افطار کا ٹائم معلوم ہے، اور افطار میں آج مینو میں کیا کیا چیزیں آنے والی میں معلوم ہے. ان کو تو کچھ نہیں ہے. تو سینسیٹائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا. اگر ہم کھانے پینے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ڈی سینسیٹائز ہوتے ہیں. غریبوں کا کوئی احساس نہیں، بلکہ غریبوں کا دل دکھاتے ہیں. غریب تو عام دنوں میں بھی نہیں کھاتا، رمضان میں دیکھتا ہے تو اور روتا ہے کہ پروردگار ہم کو کیسے جو ہے غریب بنا دیا کہ یہ لوگ تو عام دنوں سے زیادہ رمضان میں کھاتے ہیں. تو جن لوگوں کو رمضان کی حکمت معلوم ہے، رمضان کے پیچھے جو پرپس ہے وہ معلوم ہے، وہ نوجوان کبھی اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. دنیا جو چاہے کرے، لیکن جو بچے اچھے ہیں، دیندار ہیں، انہیں معلوم ہو کہ یہ مہینہ کھانے پینے شغل کرنے کا مہینہ نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں سیلیبریشن کیا کرے، جب بھی کوئی سیلیبریشن کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے. رمضان مہینہ ہے سیلیبریشن کا کہ قرآن نازل ہوا، اور قرآن نے ہمیں ایک انوکھا آئیڈیا دیا کہ سیلیبریشن بھوک سے کیا جاتا ہے. ساری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے کھا کر، اور ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں رمضان چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو بھوکے رہ کر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ تو ایک دم ناول آئیڈیا ہے. تو جن لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہیں انشاءاللہ وہ نوجوان نہیں کریں گے. اور یہ جو لوگ سن رہے ہیں ہماری باتوں کا، ہم ان سے چاہیں گے کہ رمضان المبارک میں اپنے آپ پہ ریسٹرین پیدا کریں، سیلف کنٹرول پیدا کریں، طے کریں کہ افطار میں کتنا کھانا ہے، اس کے بعد رات کا کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے، کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے، روٹی کھانا ہے، چاول کھانا ہے، تراویح سے پہلے تراویح کے بعد ہے، اور گھر میں فیملی ڈائننگ سسٹم کے تحت بیٹھ کر کھائیں، اس پر اکتفا کریں. اور یہ جو لذتوں کے غلام بنتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اسٹڈی ہے کہ دنیا میں یہ لوگ بڑے نہیں بنتے. اور دنیا میں جتنے لوگ بڑے بنے ہیں ان کی لانجیٹیوڈنل اسٹڈی، لائف کی لانجیٹیوڈنل اسٹڈی بتاتی ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ رہے جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پر کنٹرول رکھتے تھے، تو لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے. وہی لوگ دنیا میں بہت بڑے بزنس مین یا ملٹری آفیسر یا پولیٹیشین جو بھی بنتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ زندگی میں بالکل چھوٹے بن کر رہیں گے. زندگی میں بڑا بننا ہے تو ان سب چیزوں سے بلند ہونا ہے. اسپریچولیٹی کو لے کر اس میں یہ دیکھیں زیادہ کھانے کے نتیجے میں عبادت کم ہوگی، جی نیند زیادہ آئے گی، فزیکل پرابلمز آئیں گے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں گیسٹرک پرابلم ہوگا اور بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہاضمہ کم ہوتا ہے. تو رمضان میں چونکہ سسٹم بدل جاتا ہے تو فزیکل ایلمنٹس بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ اسپریچول پرابلم ہے کہ کھانے کے بعد آدمی سونے چلا جاتا ہے. اس لیے کہ سارے باڈی کی انرجی جو ہے یہاں لگتی ہے، ہاں
ایون دماغ کی انرجی کھینچ کر پیٹ میں آ جاتی ہے, جسم کی ساری انرجی پیٹ میں آ جاتی ہے ہاضمے کے لیے, تو عبادت بھی نہیں کر سکتے. رمضان تو عبادتوں کا مہینہ, تاخیراتوں میں جاگنا ہے. اگر تاخیراتوں میں کھاتے پی رہیں گے تو کھانے کے بعد سو جائیں گے. اس لیے زیادہ کھانے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے رمضان میں, بلکہ جتنا منیمم ہے وہ کھائیں پئیں تازہ رکھنے کے لیے, انرجی پانے کے لیے, اور زیادہ عبادت کریں. ایک اور ڈسٹریکشن کے سلسلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ایک اور کلچر جو سماج میں اور میٹرو سٹیز میں, حیدرآباد میں خاص کر کے دیکھ رہے ہیں ہم, وہ ہے شاپنگ کا کلچر ہے. خواتین بھی کرتی ہے اور عام نوجوان بھی. اور ابھی تو ایکسپوز کا ایک نیا جو ہے شاپنگ ایکسپوز لگنے لگی ہے. سارے شادی خانے جو ہے رمضان میں بک ہو جاتے ہیں ایکسپو کے لیے, اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں, ساری رات بھر اس میں جاتے ہیں. ایک کپڑوں کا, شاپنگ کا ایک شوق ہے. اور اس کی ایک دیکھتے کہ جو جس طرح آخری ایام بڑھتے رہتے ہیں, عید قریب ہوتی رہتی, اتنا جو ہے لوگ پورے بازار میں آ جاتے ہیں. یہ جو تاخیرات کا موقع ہے جس میں اللہ سے جڑنا ہے, تاخیراتوں میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کی جو اتنی کانسیپٹ ہم کرتے, وہ سارا کا سارا جو ہے بازار میں اور کپڑے شاپنگ میں ہوتی ہے. اس سے کس طرح یہ ہمارے عبادتوں پہ اثر پڑتا ہے, اس پر تھوڑا. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو شاپنگ ایک ضرورت کے تحت آدمی کرتا ہے, اور ایک بندہ مومن جو سمجھدار ہے پلانڈ رمضان گزارتا ہے, وہ رمضان سے پہلے کر لیتا ہے شاپنگ. کتنے کپڑے چاہیے آدمی کو معلوم ہے, اس کے پیسوں کے حساب سے, اس کے بجٹ کے حساب سے 2-4 جو لینا ہے بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, اور رمضان سے پہلے وہ سب کر لیتا ہے. اسے رمضان میں شاپنگ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جو پلانڈ رمضان گزارتا ہے. جو لوگ پلانڈ رمضان نہیں گزارتے, شاپنگ ان کے لیے ایک ہابی ہے, ایک انٹرٹینمنٹ ہے, ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ نفسیاتی بیماریوں میں ایک OCD ہے, obsessive compulsive disorder. اسی طرح جو ہے شاپنگ کمپلسو ڈس آرڈر, یہ ایک کمپلشن ہوتا ہے اندر سے شاپنگ کرنے کے لیے, ایک ڈس آرڈر ہے, یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. اور جن نوجوانوں کو میری بات پہ یقین نہیں, وہ جا کر گوگل آؤٹ کر کے دیکھیں کہ ڈپریشن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ڈپریشن کے پیشنٹ کو شاپنگ کا بہت شوق ہوتا ہے, اور اسے وقتی طور پر ڈوپامائن کنٹینٹ ہوتا ہے, ملتا ہے, خوشی ملتی ہے اسے, اور اسے ڈوپامائن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یعنی یہ ہے کہ یہ سیویئر کیس ہے میں جو بیان کر رہا ہوں, ہر ایک کا نہیں ہے, سیویئر کیس ہے کہ ڈپریشن میں بھی شاپنگ جو ہے وہ اس کے لیے ایک تھوڑی سی راحت ہے, اس سے ڈوپامائن کنٹینٹ اس کے اندر آتا ہے, خوشی ملتی ہے. تو یہ تو بیماری کی علامت ہے, صحت کی علامت نہیں ہے. صحت مند تو ضرورت کے تحت شاپنگ کرتا ہے, بیمار آدمی شوق کے تحت کرے گا. تو طے کرنا ہے لوگوں کو وہ نفسیاتی طور پر صحت مند ہیں یا نفسیاتی طور پر بیمار ہیں. نفسیاتی طور پر صحت مند ہیں تو ضرورت کے تحت کریں گے, رمضان میں بھی کر سکتے ہیں, رمضان کے پہلے بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ رمضان میں منع ہے, رمضان میں کوئی نیا سٹاک آیا ہے, کوئی نئی چیز آئی ہے تو جائیں گے سیدھے شاپنگ کر کے آئیں گے. میری آئیڈیا کلیئر ہے. ونڈو شاپنگ جو ہے ایک دوسری چیز ہے, بس دیکھتے جانا ہے, کوئی چیز پسند آئے تو لینا ہے. ونڈو شاپنگ نہیں کرے گا مومن, شاپنگ کرے گا جب ضرورت ہوگی. اسپیسیفک اسے طے ہے کہ یہ شوز مجھے لینا ہے, اس سائز کے لینا ہے. میں 15 دن پہلے گیا تھا, اس نے بتایا کہ 10 دن کے بعد سٹاک آنے والا ہے, سٹاک آ کر 5 دن ہو گئے ہیں, اب مجھے جا کر لینا ہے. ہی از ویری اسپیسیفک. تو رمضان میں شاپنگ کرنے سے منع نہیں ہے, شوق سے کرتے ہیں, ضرورت سے کرتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نفسیاتی صحت رکھتے ہیں یا نفسیاتی طور پر بیمار ہیں. ایڈکشنز کی طرف ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد سنس اور ایڈکشنز جو ہوتے ہیں انسان نوجوانوں میں خاص کر کے, جس طرح سے ایڈکشنز بھی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیسیبلٹی کا دور ہم دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ ہر طرح کی ایکسیسیبلٹی نوجوانوں کو ہے, اور پھر اس میں مختلف طرح کے لت ایڈکشنز کا شکار نوجوان ہو رہے ہیں. انسان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے, یہ ہم جانتے ہیں, اور توبہ کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے دروازہ رکھا ہے. رمضان کا ماحول جب آتا ہے, موسم آتا ہے, تو انسان گلٹ محسوس کرتا ہے, نادم ہوتا ہے, اپنی گناہوں سے, ایڈکشن سے دور بھی ہونا چاہتا ہے. خاص کر کے جو سگریٹ نوشی ہے, پورنوگرافی دیکھنے کا ہے, ماسٹربیشن ہے, اس طرح کے جو سے لتوں میں جو ایڈکشنز جو ہوتے ہیں اس سے وہ بچنا چاہتا ہے, اس سے دور ہونا چاہتا ہے. تو رمضان میں اس کا لیے کیا مفید کام ہو سکتا ہے ایسے نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیے, 2 الگ الگ کیٹیگری کرتے ہیں. ایک تو کچھ وہ لت ہیں جو گناہ میں شامل نہیں لیکن لت اچھی چیز نہیں ہے.
جیسے آپ نے سگریٹ کا تذکرہ کیا یا بہت زیادہ اچھے کپڑے پہننا اور زیادہ کپڑے پہننا، زیادہ شوز خریدنا، تو پر سے اٹ از ناٹ اے سن، فی نفسی ہی وہ گناہ نہیں ہے، جی لیکن ایک لت پڑتی ہے، سگریٹ کی لت ہے یا اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ دوسری لت وہ ہے جس کے 3 الگ الگ لیول ہیں سمجھنے کے۔ ایک تو گناہ ہے۔ کل ہی میں ایک نوجوان انٹلیکچوئل سے بات کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امین صاحب ہم نئی نسل جب بات کرتے ہیں، یہ جو آپ نے جب بعض گناہوں کا تذکرہ کیا، سیکسول پرورشن، ہم ایک ورڈ استعمال کریں گے، ٹو بی سافٹ، جی باقی اس میں جو چاہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو جو سیکسول پرورشن ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے گناہ، تو وہ اثر ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ بھائی ایمان اس وقت ایسا ہے کہ ساری دنیا کا جو ماحول ہے، پرٹیکولرلی جن کے پاس فیتھ نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ جب خدا ہی نہیں ہے، خدا کے پاس جانا ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی خدا تو بس اس سے کچھ مانگنے کے لیے بھگوان سے، اب بھگوان کو جا کر حساب کتاب دینا نہیں، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اگر آپ اسے گناہ کہیں گے تو اس برائی سے باہر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ دوسری سطح امین صاحب ہم یہ بھی ٹرائی کر چکے، موریلٹی کے آئیڈیا پر بات کی، تو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے موریلٹی بھی جو ایک ریلیونٹ وہ ہے، ریلیٹیو آئیڈیا ہے، کانسیپٹ ہے، تو ٹھیک ہے آپ کے لیے ہو سکتا ہے آپ مت کریں، میرے لیے موریلٹی کا یہ ایشو نہیں ہے، تو I'll do it, I'll indulge into it۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے ان کو بتایا اصل میں یہ مینٹل سلیوری ہے، یہ جو سیکسول پرورشن کی جتنی برائیاں ہیں یہ مینٹل النس ہے، اور ہم بتا سکتے ہیں، میرے پاس تو بے شمار کیسز ہیں کہ جو لوگ پورنوگرافی میں، ماسٹربیوشن میں انڈلج ہوتے ہیں، ڈیپلی انڈلج ہوتے ہیں، وہ ان کا جو برین کا ایک حصہ ہوتا ہے ریوارڈ سسٹم کا، ڈوپامین کنٹینٹ ریلیز کرنے کا، یہ عادتیں ہائی جیک کر لیتی ہیں۔ مجھے تو کسی غریب کو کھانا کھلا کر خوشی ملتی تھی، کسی اندھے کو سڑک پار کرانے سے جو ڈوپامین آتا تھا، ریوارڈ سسٹم، ہیپینس آتا تھا، ماں کی خدمت کرنے سے، اس کے قدموں میں بیٹھنے سے جو مزہ آتا تھا، اس سسٹم کو یہ ہائی جیک کرتا ہے۔ یہ ساری جو لت ہے ایڈکشن سے، اس کو ہائی جیک کرنے کے بعد آدمی ساری چیزوں سے غافل ہوتا ہے، اسی سائیکل میں وہ ڈوپامین کو ریلیز کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور ایک لیول پہ نہیں تو اور بڑی برائی چاہیے، اس برائی سے بھی اب مزہ نہیں آتا تو اور بڑی برائی چاہیے، تو گویا کہ برائیوں کے درجے میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیسے نجات پانا ہے؟ اس کے 3 لیول ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مائلڈ ایڈکشن ہو تو رمضان میں انشاءاللہ وہ باہر آ جائے گا، چونکہ رمضان کا سسٹم اور سائیکل ہی ایسا ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ طے کرے، نیت کرے تو اس برائی سے باہر آ سکتا ہے۔ مائلڈ سے ایک درجہ اور اوپر ہے، وہ ہے ماڈریٹ۔ ماڈریٹ ایڈکشن ہے تو پھر آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا پڑے گا، یو نیڈ ٹو ورک اٹ آؤٹ۔ اور اگر سیویئر ایڈکشن ہے تو شدید بیماری ہے اور میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ اب میں نے اپنی کتاب میں، ایک کتاب میری ابھی آئی، موبائل فون کی لت، خود بچیں دوسروں کو بچائیں، اس میں نے بتایا کہ آپ خود فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ آپ کا موبائل ایڈکشن وہ کہاں ہے، سیویئر میں ہے، ماڈریٹ میں ہے، مائلڈ میں ہے، میں نے اس کے وہ بتائے ہیں، پوائنٹرز بتائے ہیں۔ پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا، سیلف ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا، کسی سے رجوع کیسے کریں، میڈیکل انٹرونشن کیسے کریں۔ اسی طرح میری ایک کتاب ہے نفسیاتی صحت، اس میں بھی میں نے یہ پورنوگرافی، ماسٹربیوشن وغیرہ پر تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ کیسے مینٹل النس ہے، یہ مینٹل ڈیز آرڈر کے قریب جاتا ہے، یہ مینٹل برڈن کہہ سکتے ہیں آپ، یہ نفسیاتی بیماری ہے، اور جتنے کیسز آتی ہیں وہ سب مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈس فنکشنل، جو لوگ سیویئر ہوتے ہیں ان گناہوں میں، وہ ڈس فنکشنل بن جاتے ہیں، نہ کالج جا سکتے ہیں، نہ ایگزام لکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو گلٹ کانشیس میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں، اس گلٹ سے باہر نہیں نکل پاتے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اخلاق بنانا ضروری ہے، اس سے زیادہ یہ کہ یہ سب برائیاں انسان کے صحت کے لیے مضر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے ہی حرام نہیں قرار دیا، یہ اس لیے حرام قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جب آدمی اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو وارن کرنا چاہیے نوجوانوں کو کہ زندگی ایک بار ملی ہے، اگر اس کی قدر و قیمت جانتے ہو تو ان سب چیزوں سے باہر آؤ، اور ایسائیوں کا کام ہے کہ ایک ایسا کنڈیسو ماحول فراہم کرے جہاں ان بچوں کے لیے اس سے باہر نکلنے کا اور کوپنگ سکل پیدا کرنے کا ایک آپ اس کی ایک میتھڈالوجی پیدا کریں، اس کی ٹریننگ سیشن دیں،
تاکہ ہمارے نوجوان اگر لوئر لیول پر ہیں تو انشاءاللہ رمضان میں ٹھیک ہو جائیں گے، اگر ماڈریٹ لیول پہ ہیں تو آپ کا اجتماعی ماحول ہو اور کوپنگ سکل سکھائیں، اگر سیویئر میں چلے گئے ہوں تو انہیں میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور چیز آگے ہم پوچھنا چاہیں گے آپ سے، کیونکہ گلٹ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر اور پھر اس سے پھر وہ نکلنا بھی چاہتا ہے، پھر اس کے بعد ایک توبہ کا ایک سین ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نفسیات یہ بھی ہوتی ہے بعض نوجوانوں کے اندر کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اب ہماری عبادت جو ہے نبھانی ہے۔ یہ نفسیت کیسی ہے؟ اس کو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو ہاں، کیسے کرنا؟ گزشتہ رمضان ایک لڑکا آیا تھا اور اس نے یہی کہا کہ میری عمر جو ہے 22 سال ہے اور کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ایٹ دی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہنچ چکا ہوں، اب میری اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ He was just 22 years۔ قرآن کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان کو مایوسی سے نکالتا ہے۔ یہ تو مایوسی کی طرف جائے گا انسان کہ اگر یہ سمجھے کہ بھائی اب میری اصلاح نہیں ہو سکتی، میرے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، میں ڈومڈ ہوں، ختم میں۔ اس کے بجائے قرآن کا انداز، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا یا جنہوں نے گناہ کیے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے سب گناہ اکٹھے معاف کروں گا، سب ملا کر میں معاف کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے کسی بھی سطح پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی جس دن اصلاح کرنا چاہے وہ بدل سکتا ہے، توبہ کرے تو انشاءاللہ زندگی بدل سکتی ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، بچپن میں ہم نے کہانی پڑھی ہے 99 قتل کے بعد، آپ کو یاد ہوگا ایک سٹوری ہے۔ یہ سٹوری جو ہے ریئل سٹوری بھی ہو سکتی ہے، میٹافور بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ آدمی 99 قتل کرے کتنا بڑا مجرم ہوگا، اور پھر ایک عالم کے پاس، عابد کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تو نے 99 قتل کیے۔ تو اس نے ان کو بھی قتل کیا اور 100 مکمل کیا۔ پھر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا دیکھو یہ پورا ماحول تمہارے لیے مناسب نہیں، تم اس علاقے کو چھوڑ دو، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ پھر اس نے طے کیا نہیں مجھے بدلنا ہی بدلنا ہے، تو اس نیت سے وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور دونوں فرشتے جو اچھی روح کو قبض کرتے ہیں وہ گروپ بھی آ گیا، جو بری روح کو قبض کرتے ہیں وہ گروپ بھی آ گیا، اور ان دونوں کے درمیان جھگڑا تھا کہ اس کی جان کون قبض کرے گا۔ تو یہ جھگڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس زمین سے نکلا اور جہاں جا رہا تھا دونوں زمین کے درمیان میجرمنٹ لو، اور اس کے بعد جس طرف وہ ہے وہاں کے فرشتے، اگر وہ پرانے گاؤں کی طرف ہے تو وہ گنہگار میں شامل ہوگا، اگر وہ نئے گاؤں کی طرف جا چکا ہے تو پھر اسے اچھی روح جو ہے یا نیک روحوں کو قبض کرنے والا جو گروپ ہے وہ کرے گا۔ لوگوں نے میجر کیا تو ایک بالش تو اس جانب جا چکا تھا۔ یہ ایک کہانی ہے، اس میں یہ موٹیویشن ہے کہ 100 قتل کے بعد بھی اگر آدمی سنسیئر ہے، بدلنا چاہتا ہے، تو اگر آپ بدلنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظام کرتا ہے کہ زمین کو ایک بالش ادھر چھوٹی کر دیتا ہے، ایک بالش ادھر بڑی کر دیتا ہے، اور مغفرت ہونے کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے۔ تو اس لیے جو ہے مایوس ہونے کے لیے ذرا برابر جو ہے اس میں اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ انسان بدل سکتا ہے، کتنے لوگ بدل گئے، زندگیاں بدل گئیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہماری نئی نسل کو بتائیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ، اور اردو میں کہا جاتا ہے جب جاگے تب سویرا۔ آج ہمیں شعور آیا، آج سے ہماری نئی زندگی۔ اسی کو لے کر ایک اور گلڈ کو ہی لے کر ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہیں گے ہم، ایک کہ انسان رمضان کے اندر بھی جو ہے گناہ کرتا ہے، تو یہ گلڈ میں یہ اندر سے گلڈ ہوتی ہے کہ تم نے رمضان میں بھی گناہ کیے، اب تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے، تو یہ اس کو کس طرح دور کرنا چاہیے رمضان میں؟ اس طرح اگر آتے خیالات تو کیسا ہی کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں گلٹ ایک نیگیٹو ایموشن ہے، ہر نیگیٹو ایموشن انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ ایموشن نہیں، ایموشن تو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، مفید ہیں، لیکن اس میں سے آدمی انوارنٹڈ جس ایموشن کا، نیگیٹو ایموشن کا شکار ہوتا ہے، دیٹ ٹیکس ہم ڈاؤن۔ اس سے باہر آنے کا طریقہ یہی ہے کہ یو نیڈ ٹو ٹیک دی لرننگس فرام دیٹ سن، اس گناہ سے مجھے کچھ سبق حاصل کرنا ہے، تو سبق حاصل کریں، گناہ کے لیے معافی مانگیں، اریز کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن اس لیسن کو باقی رکھیں۔ فار ایگزامپل آپ یا کوئی نوجوان، کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ٹریگر ہوتا ہے۔
تو لیسن ہم نے سیکھا یہ ٹریگر نہیں ہونا چاہیے. جی اس برائی کو میں کب کب کرتا ہوں دیکھے گا وہ تنہائی میں جب ہوتا ہوں. تو اب یہ کوشش کرے گا کہ رمضان میں تنہائی نہ ہو, والدین کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ سوئیں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ فون جب میرے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ ٹریگر ہے, تو یہ طے کرے کہ فون مجھے پھینک دینا ہے باہر سوتے وقت, یا فون مجھے ہمیشہ آف میں رکھنا ہے, جب ضرورت ہے تب استعمال کرنا ہے, پھر بڑے بھائی کے پاس دے دیں گے ہم, پھر امی کے پاس رکھیں گے ہم. تو ٹریگر جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں اور اس ٹریگر کو سالو کریں, تب انشاءاللہ وہ گناہ سے باہر آئے گا. تو مطلب یہ ہے کہ گلٹ سے باہر نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس سے لیسنس لے, لیسنس کو باقی رکھے, احساس گناہ کو معافی کے ذریعے ختم کرے. جب وہ لیسن لے لے گا تو پھر انشاءاللہ وہ دہرائے گا نہیں, جسے میں نے ایک ایگزامپل سے بتایا ٹریگر سے. تھوڑا ہم رمضان کے بعد والی زندگی پہ کچھ بات کریں گے. اس میں ہے کہ عید کے بعد پھر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی جو عبادتی تھی یا جو اثر تھا وہ وقتی تھا. اس پر تھوڑا. ایک سٹڈی ہے امریکن یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی. اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا, مسلم اسٹوڈنٹ سے, کہ رمضان میں کیا کیا چیزیں آپ پاتے ہیں. پھر اس کے بعد 4 چیزوں پر اس نے کنورج کیا. ایک تو ہے کنیکٹڈنس ٹو اللہ, رمضان میں انسان یہ پاتا ہے. دوسرا ہے انہیبیٹری سیلف کنٹرول, یعنی گناہوں سے بچتا ہے. تیسرا ہے انیشیٹری سیلف کنٹرول, یعنی نیکیوں کی عادت پیدا کرتا ہے. تہجد کا اہتمام کیا, نمازوں کا اہتمام کیا, قرآن کی تلاوت کی, ایسائیوں کے پروگرام میں گیا, قرآن اسٹڈی سرکل میں گیا. اور چوتھا ہے کمپیشن, عام انسانوں سے محبت اور ہمدردی. اس اسٹڈی میں یہ بتایا گیا کہ رمضان کے جانے کے بعد یہ 3 چیزوں میں, 4 میں سے 3, اس کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے. کنیکٹڈنس ٹو اللہ, اگر آدمی چاہے تو اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا, صبح میں سو رہا تھا نوجوان, رمضان کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھے گا. 5 وقت کی نماز میں اگر وہ مسجد میں نہیں پڑھتا تھا تو اب کم از کم 3 نماز تو مسجد میں پڑھے گا. وہ پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا تو اب کم از کم جو ہے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا. تو کنیکٹڈنس ٹو اللہ جو ہے اس کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے, اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. دوسرا ہے انہیبیٹری سیلف کنٹرول. یہ بتایا اسٹڈی میں کہ انسان واپس لوٹ کر گناہوں میں چلا جاتا ہے. تیسرا انیشیٹری سیلف کنٹرول, کچھ نیک کام شروع کرتا ہے تو وہ بھی اس کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے. اور انسان اس جو کمپیشن ہے اس کا بھی تھوڑا حصہ باقی رہتا ہے. تو رمضان کے بعد کی زندگی کے لیے آدمی منصوبہ بنائے کہ میں کہاں کہاں وہ میرے پٹ فالس ہیں جہاں میں گرتا ہوں, جی اور اسے مارک کرے کہ یہ میرا پرابلم ہے. میں فجر کو نہیں اٹھتا, میرا ایک پرابلم ہے. میں ایکسیس گیجٹ کا استعمال کر رہا ہوں, یہ ایک میرا ایشو ہے. میں پیرنٹس کے ساتھ غصے سے بات کرتا ہوں, میرا ایک ایشو ہے. میں قرآن سے دور ہوں, میرا ایک ایشو ہے. اب وہ طے کرے کہ رمضان کے بعد مجھے کیا کرنا ہے. رمضان کے بعد مجھے یہ طے کرنا ہے کہ صاحب قرآن اسٹڈی سرکل میں جانا ہے. یہ طے کر سکتا ہے. یہ طے کر سکتے ہیں والدین کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحمت کے پر بچھائے رکھوں گا. تو اسے شعور آ جائے گا کہ میں اس جگہ جو ہے کمزور ہوں اور یہاں مجھے سٹیپ لینا ہے بہتر بننے کے لیے. تو رمضان کے بعد بہتر زندگی کے لیے رمضان کی آخری راتوں میں 27ویں شب, 28ویں شب, 29ویں شب, 30ویں شب, یا عید کا چاند دیکھنے بعد والی شب جسے لیلۃ الجائزہ بھی لوگ کہتے ہیں, کچھ دیر, پوری رات نہیں, کچھ دیر بیٹھے, ایک پروگرام بنائے, جرنل رکھے, اس میں پورا طے کرے, تو انشاءاللہ رمضان کے بعد کی زندگی ایک پلانڈ لائف ہوگی. بہتری آئے گی, کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. رمضان میں پلاننگ کرنا چاہیے, رمضان کے بعد بھی پلاننگ کرنا چاہیے. ہاں, رمضان ہی میں اس کی پلاننگ ہو. رمضان کے بعد کیسے زندگی ہونی چاہیے, رمضان کے اینڈ میں اس کی پلاننگ ہونی چاہیے. ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی عبادتوں کے اندر لذت برقرار رکھنے کے لیے اور رمضان کے بعد کے دنوں میں بھی اس مٹھاس کو محسوس کرنے کے لیے کچھ کنکلوژنی طور پر کچھ پوائنٹس آپ ہمارے سامنے رکھیں. اس کے بعد ایک سوال قرآن کو لے کر ہم کریں گے, اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کریں گے. اچھا, دیکھیے, عبادتوں میں لذت کے لیے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے جب بچتے ہیں تو عبادت میں لذت آتی ہے. تو یہ گویا ایک انڈیور ہے, ایک کوشش ہے, ایک سٹرگل ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا گناہوں سے نوجوان بچے گا اتنا اس کی عبادت کے اندر ایک نور پیدا ہوگا, ایک حلاوت اس کے اندر پیدا ہوگی, ایک لذت وہ محسوس کرے گا, ایک پلیجر
محسوس کرے گا. تو یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جتنا گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ اتنی لذت پیدا ہوگی. ایک اور آخری سوال ہم محترم اسماعیل الحسن صاحب سے لیں گے، وہ ایک کہ رمضان المبارک کی پوری جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مغز رکھا ہے وہ قرآن سے ریلیٹ ہوتا ہے. تو قرآن کو عام نوجوان سے کس طرح تعلق ہونی چاہیے، تذکر والا تعلق کیسی ہونی چاہیے، اس کا پہچان قرآن سے کیسی ہونی چاہیے، اس پہ کچھ بات رکھتے ہوئے کنکلوڈنگ والی گفتگو ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میری گفتگو ہو رہی تھی ایک نوجوان سے، تو انہوں نے مجھے پوچھا امین صاحب کوئی ایک بات بتائیے رمضان کے لیے. میں نے کہا قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. انہوں نے کہا میں تو یہ کرتا ہوں روزانہ پاؤ پارا پڑھتا ہوں اور کیا چاہیے، اور اگر موقع مل گیا تو ترجمہ بھی پڑھتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا قرآن کو پکڑنے، قرآن سے وابستہ ہونے، قرآن سے ایک محبت پیدا ہو جائے، قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرنے کا عادی ہو جائے تو وہ ایک ایونٹ نہیں ہے. آدمی صبح تہجد میں اٹھے گا تو قرآن لمبی پڑھے گا، تلاوت لمبی کرے گا، قرآن کی جتنی آیتیں نہیں ہیں تو چھوٹا پارا رکھ کر بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں نفل میں. قرآن کو یاد کرے گا جتنی آیتیں ہو سکے، قرآن کی تلاوت پلے کرے گا جب وقت فری ہے یا بائک میں یا کار میں ڈرائیو کر رہا ہے. پھر اس کے بعد خلاصہ تراویح کہیں بیان ہو رہا ہے عصر کے بعد تو لازماً وہاں اٹینڈ کرے گا تاکہ آج رات کی تراویح کا میں سن لوں. پھر اس کے بعد تراویح کو جانے سے پہلے ترجمہ دیکھ کر جائے گا تاکہ تراویح میں امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ میں سمجھ سکوں. پھر اس کے ساتھ جو ہے قرآن کی سیلف اسٹڈی کرے گا. آن لائن بہت سے قرآنک لیکچرز یا پروگرامز آتے ہیں، اس کے لیے وقت بنائے گا کہ رات میں مجھے 10 سے 10:30 تک دیکھنا ہے، 11 سے 12 کے درمیان دیکھنا ہے یا سحری کے وقت دیکھنا ہے. تو ایک قرآن سے وابستہ ہونے کا مطلب ہے صبح سے شام تک آپ جو ہے قرآن کے سائے میں جیتے ہیں. تو یہ اگر مزاج پیدا ہو جاتا ہے رمضان میں تو رمضان کے بعد بھی قرآن اس کی عادت ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی فطرت ہے، اور صبح شام دن رات سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر چیز میں قرآن اس کے پاس ہے. یہ نوجوانوں کے اندر انشاءاللہ پیدا ہو. کنکلوڈنگ بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نئی نسل کے لیے اس پروگرام کے ذریعے 3 عظیم نعمتوں کا ہم نے تعارف کرایا. ایک ہے رمضان المبارک، اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں، زندگی کو کیسے بہتر بنائیں. اب جو 15 20 25 دن باقی ہیں تو اس میں اگر آدمی چاہیں تو اپنی زندگی کو ری اورینٹ کر سکتا ہے، ری ڈائریکٹ کر سکتا ہے، گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر پیدا کر سکتا ہے. نمبر 1 بڑی نعمت ہے. دوسری بڑی نعمت قرآن ہے، قرآن سے وابستہ ہوں. اور تیسری بڑی نعمت ہے SIO. لوگوں کو نہیں معلوم ہے SIO اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں شخصیت کی کایا پلٹ ہوتی ہے، پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے. زندگی کے اندر انسان اتنا سیکھتا ہے کہ کہیں اور وہ سیکھ ہی نہیں سکتا. SIO میں آنے کے بعد آدمی کو مینٹل کلیئرٹی ہوتی ہے، برین فاگ نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں، کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا. وہ ایموشنل کنٹرول سیکھتا ہے، وہ مینجمنٹ سیکھتا ہے، پلاننگ سیکھتا ہے، کمیونیکیشن سیکھتا ہے، ڈسپیوٹ ریزولیوشن سیکھتا ہے، ویژولائزیشن سیکھتا ہے، کئی چیزیں زندگی میں سیکھتا ہے. اس کا فائدہ جو ہے اس کی ذاتی زندگی کو ہوتا ہے. بیوی سے اچھا بیہیو کرتا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کر سکتا ہے، تجارت میں وہ ایک کامیاب انسان ہوتا ہے، اپنے آفس میں ایک بہترین آدمی ہوتا ہے. تو پوری زندگی بدلتی ہے. جن لوگوں کو اس نعمت کا احساس نہیں ہے ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ ہالونس ہوتا ہے، ایک خلا ہے، ایک ویکیوم ہے. اگر نوجوانوں کو اس ویکیوم سے باہر آنا ہے اور اپنی زندگی کو فلفلمنٹ کی طرف لے جانا ہے، انریچڈ لائف گزارنا ہے، تو میں پارٹنگ تھاٹس یہ بتاؤں گا کہ SIO ان کے لیے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے اور اللہ کا عظیم عطیہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تمہارے درمیان SIO جیسی تنظیم تھی، تم نے اپنی زندگی کو کیوں نہیں سنوارا؟ تب نوجوانوں کو جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے SIO سے وابستہ ہونا، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو لگانا اور دین سمجھنا، دین کی خدمت کرنا، یہ سب سے اہم ترین ہے. تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے صدقے مجھے امید بھی ہے، میں دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اور ہم میں سے جتنے لوگوں کی زندگیوں میں گناہ ہیں یا گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ غیبی نصرت عطا فرمائے، اور ہماری نئی نسل کو اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ ان کی معاش میں ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی بیویاں یا لڑکیاں ہوں تو اچھے شوہر عطا فرمائے، اچھے بچے عطا فرمائے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو امت کا قائد، امت کے لیڈر اور انسانیت کے درمیان چینج میکرز بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ میں محترم ایس امیر الحسن صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ اس خوبصورت محفل میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔